बाइबल मुकद्दस और तारीखी हवाला जात हमें खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने के बारे में बयान करते हैं। हम एक कटे हुए पत्थर, एक फरिश्ते और खाली कफन की कहानी पढ़ते हैं। लेकिन अगर जी उठना वाकई ना हुआ होता तो क्या होता? अगर कब्र जिंदगी के बजाय मौत की जगह ही रहती, आज हमारे लिए इसका क्या मतलब होता? आइए डॉक्टर डेविड जर्माया के साथ मिलकर तब्दीली के सफर के इस प्रोग्राम में इन सवालात के जवाब मुलाहिजा करें। एक कब्र, एक पत्थर और एक फौजी पहरा। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को उसकी मसलूबियत के बाद इन 2 दिनों में तलाश करते तो आपको यही कुछ नजर आता। एक कब्र, एक पत्थर और एक फौजी पहरा। लेकिन तीसरे दिन मंजर बिल्कुल बदल गया। आप सबको सलाम खलूस कबूल हो। मेरा नाम डेविड जर्माया है। ईस्टर के इस शानदार दिन पर तब्दीली के सफर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या होता अगर तीसरे दिन कुछ भी वाकई ना होता और यीशु मसीह का मुर्दा बदन कब्र ही में पड़ा रहता और भारी पत्थर कब्र ही पर रहता और फौजी पहरा वहां पर मौजूद होता? इंसानियत के लिए इसका क्या मतलब होता? पौलुस रसूल ने इस मौजू पर बात करना इंतहाई अहम जाना और मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही से पाएंगे जब हम बात करेंगे कि अगर जी उठना ना हुआ होता तो फिर जिंदगी कैसी होती। लिहाजा तब्दीली के सफर में हमारे साथ शरीक हों ईस्टर के खुसूसी पैगाम में, जिसका उन्वान है क्या होता अगर। कुछ आप में से जानते होंगे कि माजी के अजीम इस्लाही रहनुमाओं में से एक मार्टिन लूथर भी थे, जो एक मर्तबा शदीद अफसुर्दगी के दौरों का शिकार हो गए थे। कई दिन वो बमुश्किल अपने मामूलात अंजाम दे पाते थे। उन्होंने बहुत सी चीजें आजमाई और उनकी एक नहायत अच्छी बीवी थी। रवायत है कि एक दिन वो नाश्ता कर रहे थे कि उनकी बीवी नीचे आई और स्याह लिबास पहने हुए थीं। जब मार्टिन लूथर ने पूछा कि तुमने ये स्याह लिबास क्यों पहना है, तो उसने कहा कि मैं सोग में हूं। उसने कहा क्या मतलब मैं सोग में हूं? तो फिर वो बोली हाँ मैं सोग में हूं। उन्होंने पूछा कौन फोत हो गया? तो उसने जवाब दिया कि खुदा फोत हो गया है। ये सुनकर उन्होंने कहा तुम बेहतर जानती हो कि खुदा फोत नहीं हुआ, फिर तुमने ये स्याह लिबास क्यों पहना है? उसने कहा मार्टिन, तुम ऐसे जिंदगी गुजार रहे हो कि जैसे खुदा मर गया हो। मैंने सोचा कि शायद इस तरह तुम्हारी तवज्जो हासिल कर सकूं कि वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। वो मुर्दों में से जी उठा है और तुम्हें भी ऐसा ही जीना चाहिए जैसे वो जिंदा है। मुबल्लगीन और रहनुमाओं को भी बाज़ मर्तबा खसूसी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। उस दिन वो ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रही थी कि जैसे जी उठने का वाक़या हुआ ही ना हो, बल्कि वो याद दहानी करवाती है। और पौलुस रसूल भी करंथियों के नाम पहले ख़त के बाब नंबर 15 में इसी बात की वजाहत हमें करते हुए नजर आते हैं कि बाज़ मर्तबा हम हकीकत को भूल जाते हैं। इस बाब के एक हिस्से में वो इस बात पर रोशनी डालते हैं कि अगर मसीह खुदा उन मुर्दों में से ना जी उठते तो फिर क्या होता, और ये कि अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा है तो हमारी मुनादी का क्या फ़ायदा। लम्हा भर के लिए तसव्वुर कीजिए कि अगर मसीह खुदावन मुर्दों में से वाकई ही में ना जी उठे होते, अगर वो औरतें जो ईस्टर के दिन सुबह कब्र पर आईं वो वहां पर पत्थर को उसी जगह पर पड़ा हुआ देखती और सिपाही अब भी कब्र के सामने पहरा दे रहे होते, अगर कुछ भी ना बदला होता, अगर इन औरतों को सिर्फ यीशु की उसी लाश के सहारे जीना पड़ता जो सलीब से उतारी गई थी, उसकी ठंडी आंखें, उसका ठंडा वजूद और उसका वो जिस्म, यानी अगर खुदावंद यीशु मसीह कब्र में से ना जी उठते तो फिर क्या होता। इसी मौजू को मद्देनजर रखते हुए हम पौलुस रसूल के लिखे हुए करंथियों के नाम पहले खत की आयात पर गौर ख़ौस करेंगे और देखेंगे कि अगर वाकई ही में खुदावंद यीशु मसीह ना जी उठा होता तो क्या असरात मुरतब होते। हम 5 नहायत अलमनाक बातों पर गौर करेंगे जो सच साबित होती अगर यीशु मसीह जी उठे ना होते। इनमें पहली अहम बात यह है कि अगर जी उठना नहीं है तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है। चूंकि मैं खुद भी खादिम हूँ और खुदा के कलाम की मुरादी करता हूँ, इसलिए मैं इस बात की गहराई को और इसकी अहमियत को समझ सकता हूँ। पौलुस रसूल यहाँ पर जो बात बयान करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम नए अहदनामा में से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को निकाल दें
تو باقی تمام تحریریں اتنی نامکمل ہو جائیں گی کہ ان کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ جھوٹنے کے بغیر خوشخبری کے پیغام کا کوئی مرکز نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں، جھوٹنا خوشخبری کی بنیادی سچائی ہے۔ جی ہاں، مسیح خداوند کی موت بھی انتہائی اہم ہے، جس کے متعلق ہم پاک جمعے پر بہت دھیان و گیان بھی کرتے ہیں، لیکن اگر صرف موت ہی ہوتی اور جھوٹنا نہ ہوا ہوتا تو ہم کبھی بھی اس کا جشن نہ مناتے۔ ہم اس بات کے لیے ایسٹر کا جشن مناتے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف مرا بلکہ قبر پر زندہ ہو کر غالب آیا۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کے جھوٹنے کے علاوہ اس کی ساری باتوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر مسیح خداوند قبر ہی میں ہوتا تو اس کی تعلیمات اور معجزات کی کوئی اہمیت نہ رہتی۔ جب مسیح خداوند قبر میں سے جی اٹھے تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ واقعی سچ ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے موت پر غلبہ پا کر اپنے اختیار کو ثابت کیا، اور صلیب پر جو اس نے ہمارے گناہوں کے لیے کیا وہ کافی تھا۔ خدا نے اسے زندہ کر کے اس بات کی تصدیق کی۔ پولس رسول کا پہلا اگر یہی ہے کہ اگر مسیح نہ جھوٹتا تو ہماری منادی بے معنی ہوتی۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے تمام معجزات کو، اس کی تمام تعلیمات کو، جو کچھ نے عہد نامہ میں بیان ہے، ان کو آپ ایک جگہ پر جمع کریں اور ان میں سے صرف خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا نکال دیں، تو آپ تمام کی تمام تعلیمات کو اور معجزات کو بے معنی بنا دیں گے، کیونکہ جی اٹھنے کے وسیلے سے ہی تمام تعلیمات کا وجود ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھ کر خداوند یسوع مسیح نے ثابت کیا کہ جو کچھ اس نے کہا وہ اس نے کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ اسے زندگی اور موت پر اختیار حاصل ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ جو کچھ اس نے صلیب پر قربان ہو کر ہمارے لیے انجام دیا، ہماری نجات کے لیے وہ کافی ہے، اور مردوں میں سے زندہ ہو کر اس نے یہ بات ثابت کر دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ اگر مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھا ہوتا تو ہماری منادی بے فائدہ ہوتی۔ اگر مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ خدا کا بیٹا ہمیشہ کے لیے مار دیا گیا ہے، وہ ایک قبر میں قید ہو گیا ہے، وہ صرف چند قیلوں اور ایک ہتھوڑے سے ختم ہو گیا، اور اس کی قدرت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ قبر پر پڑا ہوا ایک بڑا پتھر اور قبر بذات خود خدا کے بیٹے کو قید کر سکتی ہے۔ یہ خوشخبری کا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے جو خداوند پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ خدا نے مجھے اس کے کلام کی منادی کے لیے چنا ہے، اور مجھے خداوند کی طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری بے حد پسند ہے۔ لیکن اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھا ہوتا تو میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بے فائدہ تھا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو میں کبھی بھی اس چرچ میں کہیں پر بھی دنیا میں خدمت کا کام انجام نہ دیتا۔ لیکن میں آج یہاں پر کھڑا ہوں اس لیے کہ مجھے اس کا یقین ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح، خدا کا اکلوتا بیٹا، اس زمین پر صلیب پر نہ صرف مرا، دفن ہوا، بلکہ تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور اس نے اپنی قدرت کو ثابت کیا، وہ موت پر فاتح ہوا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف میرے لیے یا مبلغین کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سب کے لیے بھی ہے۔ پھر پولس رسول اپنے اسی خط میں 14ویں آیت سے لے کر آیت نمبر 17 تک بیان کرتے ہیں کہ اگر جی اٹھنا نہیں ہے تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے۔ پہلا قرنتھیوں باب 15 آیت 14 میں یوں بیان ہے، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے۔ اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو ہم اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتے۔ اگر خداوند یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو ہم آج بھی گناہوں میں جی رہے ہوتے، کیونکہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بغیر ہم نجات کے منصوبے میں کبھی بھی شریک نہ ہو پاتے، ہم کبھی بھی نجات حاصل نہ کر پاتے، ہم کبھی بھی راست باز نہ بن پاتے، ہم کبھی بھی اپنے گناہوں سے خلاصی نہ پا سکتے، اور ہم خدا کے ساتھ دوبارہ مکمل طور پر نہ مل پاتے۔ مجھے اپنی زندگی کے وہ لمحات یاد ہیں جب میں نے نوجوانی میں مسیح خداوند کو دل سے قبول کیا۔
شاید کوئی کہے کہ میرا پاسٹر گھرانا ہے، اس لیے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں بچپن ہی سے نشہ کرتا ہوں، مجھے نشہ ہو گیا تھا ہر ہفتے چرچ جانے کے لیے۔ میں نے جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو یہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں تھا، بلکہ میں نے مکمل اپنے تمام تر معمولات کو سامنے رکھتے ہوئے ہوش و حواس میں یہ فیصلہ کیا، اور میں نے اس کے بعد سے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، جیسے گناہ کا بوجھ مجھ پر سے ختم ہو گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح دنیا میں آیا اور صلیب پر مرا، اور 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ یہ ثابت کرے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے اور ہم اب بھی گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے اپنے وہ لمحات یاد ہیں، یہ بالکل ایسے تھا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں، میرا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ اور یہ صرف میرا ہی نہیں، ہر اس انسان کا تجربہ ہے جو اپنے گناہ کے بوجھ سے آزاد ہوتا ہے۔ یقینی طور پر آپ میں سے بھی جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو دل سے قبول کیا ہوگا تو آپ کا بھی کچھ ایسا ہی ملتا جلتا تجربہ ضرور ہوا ہوگا۔ ہم اس وقت اپنے گناہ کے بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی، شخصی نجات دہندہ، خداوند کا اکلوتا بیٹا اور اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ پشیمان ہو کر اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ تیسری اہم بات کا ذکر ہمیں پہلا قرنتھیوں باب 15 اور آیت 15 میں ملتا ہے، یعنی اگر جھوٹنا نہیں ہے تو ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہریں گے۔ اس آیت میں یوں بیان ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے۔ اعمال کی کتاب میں ہم ابتدائی کلیسیا کا حال احوال جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور یہاں پر بیان ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو پطرس نے بڑی دلیری کے ساتھ خداوند کے کلام کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس نے دراصل مسیح کی صلیب کی، اس کے مرنے کی اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی دی، اور کلام بیان کرتا ہے کہ اس ایک پیغام کے وسیلے سے جو پطرس نے اس وقت بیان کیا، 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے۔ ابتدائی کلیسیا بہت تیزی کے ساتھ بڑھی، رسول جہاں بھی گئے خوشخبری سناتے گئے، اور حیرت کی بات یہ کہ ان کی ہر منادی کا مرکز ایک ہی تھا، یعنی یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جہاں جہاں شاگردوں نے جا کر خدا کے کلام کی منادی کی اور اپنی منادی کا مرکز خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے پر رکھا تو لوگ ایمان لائے، بے شمار لوگ ایمان لائے، اور کلام خدا میں خدا کے رسول اس بات کی جا بجا گواہی پیش کرتے ہیں۔ پطرس بھی ہمیں بیان کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اعمال باب 2 آیت نمبر 32 میں بیان ہے، اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ غور کیجئے، پطرس کی بے حد گہری بات ہے کہ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ جی ہاں، یعنی کہ جتنے بھی رسول تھے وہ سب یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے گواہ تھے۔ اور پھر اعمال باب 3 میں بیان ہے، تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اور پھر آگے چل کر اعمال ہی کی کتاب میں 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں۔ غور کیجئے، یہاں پر اعمال میں بار بار لفظ گواہ کا استعمال ہو رہا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ تمام رسول اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ دراصل مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا ان کی خوشخبری کی بنیاد اور مرکز ہے، اور اسی لیے انہوں نے جب جب بھی ان کو خدا نے موقع فراہم کیا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی منادی جہاں پر بھی کی، انہوں نے اس کے جی اٹھنے کو مرکز اور محور بنایا،
और लोग जोक दर जोक खुदावंद पर ईमान लेकर आए। आप रसूलों की जगह पर अपने आप को रख कर देखिए कि वो खुदा यीशु मसीह के साथ ज़मीन पर चले फिरे, फिर उन्होंने देखा कि वो मसलूब हो गया, उसे कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया और कब्र में रख दिया गया, और फिर वो जी उठा और उन्होंने उसे अपने आस पर चलते फिरते हुए देखा। लूका बाब 24 आयत 34 में यूं बयान है, वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया है। यकीनी तौर पर उनका ये तजुर्बा नाकाबिले बयान है, बहुत ही शानदार तजुर्बा है। उन्होंने यीशु का शख्सी तौर पर तजुर्बा किया और इसीलिए वो जहां पर भी गए उन्होंने इस तजुर्बे को बयान किया। कलाम खुदा इस बात की हमें शहादत पेश करता है और कलाम खुदा में तकरीबन 13 किताबें इन्हीं रसूलों की लिखी हुई हैं और हर किताब में उन्होंने इसी बात की बरमला गवाही को पेश किया है। मसीह खुदावंद का मुर्दों में से जी उठना ये कोई इख्तियारी अमल नहीं है कि हम चाहें तो इस पर ईमान रखें या चाहें ना रखें। अगर आप मसीही हैं और आप मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने पर ईमान नहीं रखते हैं तो आप हरगिज़ भी मसीही नहीं हो सकते। मसीही होते हुए हमारे लिए क्या ज़रूरी है और हमें किन बातों पर ईमान लाना है वो इस कलाम में दर्ज हैं, और ये रसूलों के हाथों से लिखी हुई तहरीरें हैं जो कि हम तक पहुंची हैं। उन्होंने जी उठे यीशु का शख्सी तौर पर तजुर्बा किया। चौथी अहम बात का जिक्र हमें पहला करंथियों बाब 15 आयत 18 में मिलता है, जो ये है कि अगर जी उठना नहीं है तो मुस्तकबिल के लिए हमारा वादा भी धोखा है। यही आयत यूं बयान करती है, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। मेरे अजीजों, कलाम खुदा इस बात के लिए हमें नहायत वाज़े दलील और वाज़े पैगाम और रहनुमाई फराहम कर रहा है। यहाँ पर सोगे से मुराद नींद नहीं बल्कि मौत है। नए अहदनामा में अक्सर जगहों पर नींद का लफ्ज़ दरअसल मौत के लिए बतौर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है, यानी अगर क़यामत नहीं, यानी जी उठना नहीं, तो सब कुछ खत्म, यानी जो मर गए वो हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म हो गए। अगर यीशु मसीह कब्र से बाहर नहीं निकला तो कोई और भी कब्र में से नहीं निकलेगा। अगर उसने मौत पर फतह हासिल नहीं की तो कोई और भी नहीं हासिल कर सकता। मैं जानता हूं कि एक दिन मैं आसमान में अपने माँ बाप को दोबारा से देखूंगा। उन्होंने मसीह पर ईमान रखा। मैं अपनी बहन और उन सब लोगों से मिलूंगा जो खुदावंद के साथ साथ चलते रहे और अब वो खुदावंद के पास आसमान में है, और ये मेरा यकीन है। मेरी आसमान की उम्मीद उन चीज़ों पर है जो कि खुदावंद यीशु मसीह में मुझे मजबूत करती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कब्र पर गालिब आया। वो कब्र में से बाहर निकला, उसने मौत को शिकस्त दी, उसने मौत को तबाह कर दिया, ताकि हमें उम्मीद मिले कि एक दिन हम भी उसमें होकर दोबारा से जी उठेंगे। लिहाजा अब तक जो हमने सीखा है उसको मुख्तसर अगर बयान किया जाए तो वो यूं है, अगर जी उठना नहीं तो हमारी मुनादी भी बेफ़ायदा है। अगर जी उठना नहीं है तो हमारा ईमान बेफ़ायदा है। अगर जी उठना नहीं है तो हम खुदा के झूठे गवाह ठहरेंगे। अगर जी उठना नहीं है तो मुस्तकबिल के लिए हमारा वादा भी धोखा है। और आखिरी और पांचवी बात यह है कि अगर जी उठना नहीं है तो फिर जिंदगी के मुतालिक हमारा नजरिया सिर्फ एक ख्याल है। कलाम खुदा में बयान है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। ये पांचवा नुक्ता जो मैंने आपके सामने बयान की है ये बहुत ही अहम है, और वो यही है कि अगर मुर्दों में से जी उठना नहीं है तो हमारी जिंदगी का मकसद एक फरेब बन जाता है। मुर्दों में से जी उठना सिर्फ माजी या मुस्तकबिल के बारे में नहीं है, बल्कि ये हाल के बारे में भी है। किसी ने क्या खूब बयान किया है कि जब आप मसीह खुदावंद को कबूल कर लेते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे आप एक लंगर खुदा के तख्त की तरफ फेंक देते हैं और वो आसमान पर उसके तख्त के गिर्द लिपट जाता है और रोज़ाना वो आपको अपनी तरफ खींचता है, और आप अपने आप को हर रोज़ खुदा के और ज़्यादा करीब होता हुआ महसूस करते हैं और उसके प्यार को महसूस करते हैं। याद रखें, अगर आपके पास आसमान में अब्दियत की उम्मीद नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे लम्हात तो होंगे, मगर हकीकी मानी और उम्मीद नहीं होगी। मैं इस बात को यूं भी बयान करता हूं कि अगर इस ज़मीनी ज़िंदगी पर आपको आसमान में
ابدیت کی امید ہے تو آپ زمین پر بھی اس کا مسیح خداوند میں تجربہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو آسمان میں ہی امید نہیں ہے تو نہ تو مستقبل ملتا ہے اور نہ ہی بامانی زندگی۔ میری زندگی کا مقصد اس لیے ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں صرف دنیا میں نہیں جی رہا بلکہ میں ابدیت کے لیے جی رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب میں مسیح خداوند کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسمان میں رہوں گا، اور میری زندگی کا ہر کام اسی حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس صرف یہی زندگی ہے تو یہ کافی نہیں ہے، لیکن جب ہم مسیح خداوند کو قبول کر لیتے ہیں اپنا منجی اور نجات دہندہ ہونے کے طور پر، تو ہم زندگی کے اصل مقصد کو پا لیتے ہیں، جو دراصل ابدیت ہے۔ خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس لیے تخلیق کیا تاکہ خدا کا اور انسان کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہو، لیکن گناہ کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہو گیا۔ لیکن خدا نے انسان کے دل میں اپنے دی ایک خالی جگہ رکھ چھوڑی، اور اس دل میں جو کہ ہمارے بدنوں کے اندر دھڑکتا ہے، خدا کی اس خالی جگہ کی موجودگی ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ تبھی بھرتا ہے اور لبریز ہوتا ہے جب ہمارے دل میں خداوند یسوع مسیح کا پیار ہو۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی بھی شے سے آپ کا دل لبریز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اب تک پولس رسول کی قرنتھیوں کے نام لکھے ہوئے پہلے خط کی باب نمبر 15 کی ان آیات پر غور کیا ہے جن میں وہ بیان کرتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتے تو کیا کچھ واقع ہوتا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے بعد میں ان باتوں کے متعلق ہر چیز کو ہمارے سامنے مکمل واضح بھی کیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں بیان ہے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ بائبل مقدس اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے کہ یسوع مسیح کسی قبر میں نہیں ہے، بلکہ وہ جی اٹھا ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے ہم بھی زندہ رہیں گے۔ یہی ایسٹر کی امید ہے اور یہی خوشخبری کا پیغام ہے۔ زندہ ہونے کے بغیر کوئی خوشخبری نہیں ہے، یعنی کہ اگر قیامت نہ ہو، مردوں میں سے جی اٹھنا نہ ہو، تو صرف ایک اچھی شخصیت کی کہانی باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن اس نے جیسا کہا ویسا ہی اس نے کر کے دکھایا۔ وہ اپنی قدرت کی بدولت قبر پر غالب آیا، موت پر اس نے فتح حاصل کی، اور ہم سے کہا کہ جیسے میں زندہ ہوا ہوں تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم اس پر نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ تک بھروسہ کریں گے۔ یوحنا باب 11 آیات 25 اور 26 میں خداوند فرماتے ہیں، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو خداوند نے اپنی زبان مبارکہ سے خود ادا کیے۔ خداوند یہ باتیں لازر کی بہن سے کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ آج یہی سوال خداوند آپ سے بھی کر رہا ہے۔ اس کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں کہ ہم اس زمین پر جسمانی لحاظ سے جنم لیتے ہیں اور جسمانی لحاظ سے مر جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں روحانی لحاظ سے جنم لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم روحانی لحاظ سے کہیں مر نہ جائیں۔ اگر میں اس سارے عمل کو ایک لفظ میں بیان کروں تو ہم علیحدگی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ دراصل جسمانی لحاظ سے موت کا مطلب ہے جسم کا روح اور جان سے الگ ہو جانا۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے، لیکن یاد رکھیں ایک روحانی موت بھی ہے، اور یہ بھی علیحدگی یا جدائی ہے، اور یہ زیادہ سنگین علیحدگی ہے۔ روحانی موت کا مطلب ہے آپ کی روح کا خدا سے جدا ہو جانا۔ جسمانی موت پر تو قابو پایا جا سکتا ہے، مگر روحانی موت پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ جیسے ہم جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی ہمیں پیدا ہونا ضرور ہے تاکہ ہم روحانیت میں ہمیشہ جیتے رہیں، اور خداوند یسوع مسیح اس کا بڑی ہی خوبصورتی اور سادگی سے ہمیں جواب بھی مہیا کرتے ہیں۔ یوحنا باب 3 آیت نمبر 3 میں یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس بات کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ یہ ہے کہ
اگر آپ صرف ایک بار پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو 2 بار مرنا پڑے گا، ایک جسمانی طور پر اور پھر دوسرا روحانی طور پر۔ لیکن اگر آپ 2 بار پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایک جسمانی لحاظ سے اور دوسرا روحانی لحاظ سے آپ کا نیا جنم ہوا ہے، تو آپ پیدا تو 2 بار ہوں گے لیکن مریں گے صرف ایک بار، اور وہ صرف اور صرف جسمانی لحاظ سے، لیکن آپ روحانی لحاظ سے زندہ رہیں گے۔ اور کلام خدا میں بیان ہے، ان الفاظ کو دوبارہ سے سنیے۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ اور یہی خوشخبری کا پیغام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے، کیونکہ وہ قبر سے جی اٹھا اور موت پر غالب آیا۔ اس نے موت کی طاقت کو توڑ دیا تاکہ ایک دن ہم بھی اس کی طرح زندہ ہو سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پیدائش کے بارے میں یقین کر لیں کہ آپ کا روح میں نیا جنم ہے، کیونکہ اگر آپ صرف ایک بار پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو 2 بار مرنا پڑے گا، ایک جسمانی طور پر اور ایک روحانی طور پر۔ لیکن اگر آپ نے روح میں نیا جنم لیا ہے تو آپ کو صرف ایک ہی بار مرنا ہوگا، اور وہ جسمانی لحاظ سے، اور اس کے بعد آپ کی روح ہمیشہ کے لیے خدا کے حضور میں ابدیت میں رہے گی۔ جب آپ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ایک پریشان حال دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر ہر روز ایک نہ ایک نئی خبر جو ہمیں پریشان کرتی ہے سامنے آتی ہے۔ ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ ہمیں خدا کی طرف آنکھیں بلند کر کے اپنے نجات دہندہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، جو ہر ایک چیز پر غالب آیا، جو موت پر غالب آیا۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یسوع مسیح ہر چیز پر غالب آیا، کیونکہ وہ واحد خدا ہے جس نے موت کا سامنا کیا اور اپنی قدرت سے اس کو فتح کیا۔ اور وہ ہم سے بھی کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تم بھی اسی طرح موت پر غالب آؤ گے۔ اور یہی ایسٹر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے سنانا سب سے زیادہ آزاد کرنے والی سچائی ہے۔ تبدیلی کے سفر میں شریک ہونے کا شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس بات کو جان پاتے ہیں کہ قادر مطلق خدا ہم سے شخصی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس سے اپنا شخصی تعلق بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم جو آپ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر قبول کرنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو مسیح یسوع میں آپ کی نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ اور اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ایمان کی گواہی اپنے آس پاس کے لوگوں میں یا اپنی مقامی کلیسیا میں جا کر ضرور پیش کریں اور اپنے ایمانی سفر کو جاری رکھیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت عطا فرمائے۔ میں تبدیلی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔